बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं। ये जनीवा में दस्तखत हो रहे हैं, सुना है चंद रोज़ बाद ईरान और अमेरिका के पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहले जाना था, वो क्यों नहीं जा रहे, ये मामला क्या है। वो 14 निकात भी सामने आ गए हैं कि जिन पर दस्तखत होंगे। जो मुआहदा है असल में अब्बास इराक़ची साहब ने भी कल तस्दीक कर दी है इस अमन मुआहदे की। ट्रंप ने उस मुआहदे को रीट्वीट किया, उस अब्बास इराक़ची के ट्वीट को, और साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बल्कि अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस पे बात करेंगे। यूएई और ईरान की सुलह हो रही है, इस पे भी बात करेंगे, बल्कि हो चुकी है। बल्कि यूएई ईरान को सुना है कोई 10 अरब डॉलर दे रहा है, कोई 3 अरब डॉलर वो दे चुके हैं। एक बूंद भी पानी की पाकिस्तान न जाए, ये इंडिया ने कहा है। वैसे हम तो खैर से इधर उधर लगे हुए हैं। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है भाई। बिलावल साहब नाराज़ हो गए हैं, ये क्या चक्कर है। बजट तो खैर हम बताते रहेंगे, साथ साथ करते रहेंगे। बजट आ गया है और उसकी अवामी ज़बान में जो चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन अब बिलावल साहब क्यों नाराज़ हो गए हैं, और कश्मीर में भी हालात जूं के तूं हैं, अभी तक उसी तरह से ही हैं। बहुत ही ख़राब हालात हैं, ख़राब मामलात हैं। मामलात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो जो कहा था कि पहले कोई धरना बिखर गया, फिर वो दोबारा जमा हो गए हैं। अब उनका तमाम के तमाम लॉन्ग मार्च आने की कोशिश कर रहे हैं या आ रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ। ये बहुत बड़ी, और यहाँ पर पाकिस्तान में मालशिया पालशिया बूढ़ चाटिया बैठ के ये कह रहे हैं कि जनाब उनके आज ठुकाई होगी, कल ठुकाई होगी, उनके आज ऑपरेशन किया जाएगा, उन पे आज क्रैकडाउन होगा। ये अच्छी बातें तो नहीं हैं। ये बहुत ही उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान की आर्मी के दुश्मन नहीं हैं, हम को अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो तो हमारे भाई हैं, वो तो हमारे इत्तेहादी हैं। हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं जो हम पे जुल्म हो रहा है। डान का आज मैं सुबह पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि 20 लोग शहीद हो गए हैं, जिनमें 4 सिक्योरिटी ऑफिशल्स हैं, बाकी 16 कश्मीरी हैं। ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि बस जनाब आ जाइए। मैं सबसे पहले तो आऊँगा ये इंडिया का कि जो धमकी है कि एक बूंद भी, यानी इंडिया के जो वज़ीर बराए आबी वसाइल CR पटेल ने मंगल को ये तस्दीक की है कि इंडिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान न पहुँचे। और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ज़ाती तौर पर इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने मई 2025 में जम्मू कश्मीर के ज़िला पहलगाम में वो जो वाक़या हुआ था जिसमें 26 अफराद हलाक हो गए थे, उसके बाद 1960 की जो सिंध तास मुआहदा था उसको मुअत्तल कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहता है कि ये अब अगर हमारा पानी बंद हुआ तो हम मिसाइल मार के हम जो है ना उसको तोड़ देंगे, उन बंदों को तोड़ देंगे, और अगर वो मिसाइल मारेंगे तो डेफिनेटली फिर जंग फिर से भड़क उठेगी। भाई हमें तवज्जो इधर करनी चाहिए, हमें तवज्जो मोदी की आबी दहशत गर्दी की तरफ होनी चाहिए, और मोदी की दहशत गर्दी की तरफ होनी चाहिए। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनको छोड़ दें प्लीज़, उनको कुछ ना कहें। और अब जनाब बात ये है कि बिलावल साहब भी नाराज़ हो गए हैं। क्यों? बिलावल साहब कल सुना है, सुना क्या है, पढ़ा भी है, देखा भी है, असम्बली में PTI और पीपल्स पार्टी ने मिल के एहतजाज किया है। और ज़ाहिर है वो इशू पर, पानी के इशू पर भी पीपल्स पार्टी नाराज़ थी। वो कोई प्ले कार्ड्स भी ले आए हैं साथ। और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में भी अभी उनकी हुकूमत बनने नहीं दी जा रही थी। कल बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छा खासा धोया है नून लीग को, और बिलावल साहब ने कहा है कि ये कहते हैं कि हम गिलगित, यहाँ पे गिलगित को लाहौर की तरह बनाएंगे। तो क्या ऐसा लाहौर की तरह बनाएंगे जैसे फार्म 47 में की तर्ज पर लाहौर में आपकी हुकूमत आई है, ऐसी आप गिलगित में लाना चाहते हैं? बिलावल साहब ने कहा कि टोटल तुम्हारे फार्म 45 के मुताबिक 3 सीटें हैं, नून लीग की गिनती जो है वो 3 है, इसको बढ़ा के 6 किया गया है। तो ये आप इस तरह से ना करें। और बिलावल साहब ने कहा है कि एक हल्का, पता नहीं वो कौन सा दियामर वन के कौन सा उसको कह रहे थे, उन्होंने कहा है कि भाई वो हल्का
ہم تو ہار گئے ہیں، پیپلز پارٹی ہار گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہروا دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہ ملا لیں۔ اب بہت سارے معاملات خراب ہو چکے ہیں، ایسے مذاق نہیں ہے، بہت ساری۔ اور بلاول صاحب نے کل بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ کیا انہوں نے اسمبلی کا، اور اسمبلی کے بائیکاٹ پر ان کو منایا پھر محسن نقوی صاحب نے کہ چلیں آپ بیٹھ جائیں، وہ بیٹھے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے، بیٹھیں گے اپوزیشن میں لیکن پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کو دعوت ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائے۔ یو اے ای اور ایران میں پہلا باضابطہ ہائی لیول کا رابطہ ہوا ہے، یہ جنگ کے بعد ظاہر ہے۔ اگر اس جنگ میں خلیجی ممالک میں کسی کے ساتھ سب سے زیادہ آن بان ہوئی ہے تو ایران کی، تو وہ یو اے ای کے ساتھ ہوئی ہے، اور یو اے ای کی اب ایران کے ساتھ سلو ہو گئی ہے۔ سنا یہی ہے یا ہو رہی ہے یا بہت ہی قریب آ رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں، کیونکہ ظاہر ہے ایران نے کہا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے گا، یہ چلے جائیں گے، ہم تم سے نمٹ لیں گے، اور پھر حملے بھی کر رہا تھا۔ تو اس وجہ سے اب بتایا جا رہا ہے پہلا رابطہ ہوا ہے، اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا ہے، اور اب یہ انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ فیصلہ امریکی اسرائیلی جنگ کے دوران ایران کی جانب سے خلیجی ریاستوں پر کئی ہفتوں تک حملوں کے بعد ایک اہم حکمت عملی کے طور پر سامنے آیا ہے، اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یو اے ای کی جانب سے کل 10 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے، یعنی یہ کل کی اگر خبر ہے تو پھر آج جاری کیے جائیں گے، جن میں سے 3 ارب ڈالر اس سے پہلے منتقل ہو چکے ہیں۔ وہی جو میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ یو ای سے ایک جہاز اڑا، 3 ارب ڈالر وہ ایران لے گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، وہ منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر ذرائع اس مجموعی رقم کو 20 ارب ڈالر تک بتاتے ہیں، اور یہ رقم ایران کی جانب سے یو اے ای پر حملے بند کرنے کے عوض کیا گیا ہے کہ حملے نہیں کرو گے، بس آپ ہم سے 20 ارب ڈالر لے لو۔ یہ اقدام امریکہ اور تہران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے آخری مرحلے کے ساتھ ہم آہنگی ہے، جن میں امریکی پابندیوں کے تحت غیر ملکی بینکوں میں منجمد ایرانی تیل کی آمدنی سے 10 ارب ڈالر کے اخراج کا امکان ہے۔ اصل میں یہ پیسے ایران کے اپنے ہیں، یہ 100 ڈالر سے بھی زیادہ ہیں، کچھ قطر میں منجمد ہیں، کچھ یہاں پر منجمد ہیں یو اے ای میں، کچھ فرانس میں منجمد ہیں، تو ہر جگہ پر یہ فریز کیے گئے ہیں پیسے، اور یہ 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اب معاہدے کی جو میں آپ کے سامنے مختلف نکات رکھتا ہوں، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ کچھ اب جو ہے نا ریلیز ہوں گے۔ ایک بڑی مزے کی خبر آئی ہے ڈان اخبار کے مطابق کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی منظوری سے جاری نوٹیفیکیشن میں اعلان کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ 15 جون 2026 سے اپنے تمام سابقہ کفایت شعاری اقدامات ختم کر رہی ہے، جو ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے آبنائے ہرمز بند ہونے اور پیٹرولیم رسد میں خلل پڑنے پر 10 مارچ 2026 کو نافذ کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کے تحت ملک بھر کی عدالتوں میں 4 روزہ ہفتہ کار یعنی پیر تا جمعرات نافذ کیا گیا تھا۔ ججوں اور مجاز افسروں کا ماہانہ پیٹرول، یہ ذرا سنیے گا، ججوں اور مجاز افسروں کا ماہانہ پیٹرول کا کوٹا 50% کر دیا گیا تھا، اب وہ بھی دوبارہ 100% کر دیا جائے گا۔ جمعے کی سماعتیں صرف فوری نوعیت کے مقدمات تک محدود کی گئی تھیں، اور حفاظتی اور پروٹوکول گاڑیوں کا استعمال بھی گھٹا دیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ اب دوبارہ گاڑیاں، یعنی یوں سمجھ لیں جیسے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان نے کہا ہے کہ اب بس خیر چھوڑو، اب پروٹوکول کی گاڑیاں بھی پوری کرو، پیٹرول بھی پورا کرو۔ 9 مارچ کو وفاقی حکومت نے یہ اقدامات کیے تھے، اور سپریم کورٹ، قومی اسمبلی، سینٹ سمیت دیگر اداروں نے ان کی پیروی کی تھی۔ 15 ججوں سے سپریم کورٹ ہفتے میں 6 دن یعنی پیر تا ہفتہ کام کرے گی۔ اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت نے بھی اپنے اوقات کار تبدیل کرتے ہوئے 15 جون سے 15 روزہ ہفتہ کار اپنا لیا ہے، 5 روزہ، جس کے تحت اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ بینچوں میں صبح 9 سے 1 بجے تک سماعتیں ہوں گی۔ قومی عدالتی پالیسی سازی کمیٹی کے 60ویں اجلاس نے
ضلعی عدالت کو بھی 6 روزہ ہفتہ کار پر واپس آنے کی اجازت دی، اور البتہ ہائی کورٹ جو ہے نا وہ توانائی کی بچت کے اقدام جاری رکھنے کی ہدایات کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ اسی طرح سے کرتی رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ ہے ماشاءاللہ، میں قربان جاؤں کہ بھائی وہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ آپ اپنا پیٹرول شیٹرول بھی پورا کر لو۔ ملک میں شہد اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لہٰذا آپ چھوٹی چھوٹی بھی ختم اور پیٹرول بھی پورا اور پروٹوکول کی گاڑیاں بھی اور باقی جو جو کام ہوا تھا نا سب کو اسی طرح سے بحال کرو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، ویسے بجٹ کا میں بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ، لیکن میں وہی کہہ رہا جیسے میں نے کہا بھی تھا، آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ بجٹ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں امیر اپنا چہرہ اور غریب اپنی قسمت دیکھتا ہے۔ یہ چہرہ ہمیشہ اجلا دکھتا ہے اور قسمت ہمیشہ اجڑی دکھتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بس یہ اتنی سی بات ہے۔ اور اب مجھے بڑی مزے کی بات ہے کہ میں اس خبر پہ آتا ہوں اہم پر کہ ٹرمپ صاحب نے کل اناؤنس کیا کہ ہمارا معاہدہ بس ہونے کو ہے۔ یہ CNN نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کا ایک کولاج بنایا ہے، مجموعہ۔ ٹھیک ہو گیا نا، ایک کولاج، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ نے اس سے پہلے 38 مرتبہ کہا ہے، اور کل والا جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے نا یہ 39 مرتبہ ہے۔ آپ جھوٹوں کے سردار کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اب مذاق تو اڑے گا نا، پہلے 38 مرتبہ اور کل باقاعدہ ڈیٹ کے ساتھ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب یہ 39ویں مرتبہ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے، ادھر معاہدہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد مکر جاتا ہے، پھر اگلے دن دھمکی دے دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کہا کہ ہم تو آج رات ایران کا سب کچھ تباہ برباد کر دیں گے، میں پلوں پہ حملہ کروں گا، میں پانی کے پلانٹس پہ حملہ کروں گا، میں فلاں پہ حملہ کروں گا، یہ کروں گا۔ اگلی ہی سانس میں کہہ دیا کہ بھائی مجھے پوری امید ہے کہ تاریخ کا اہم ترین اور سب سے بڑا معاہدہ ہو رہا ہے ہمارا۔ اب یار ان دو متضاد بیانات کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں، کوئی نارمل بندہ ایسا بیان دے سکتا ہے؟ ایک میں آپ دھمکی دیں اور پھر کہیں میرا معاہدہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی چند گھنٹوں کے بعد کہہ دیا کہ وہ جو حملہ میں نے آج رات کرنا تھا نا ایران پہ وہ میں نے منسوخ کر دیا۔ مطلب جیسے بندہ پورے کا پورا نفسیاتی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب امریکن سے ایک سروے میں پوچھا گیا تو تقریباً 60% امریکنز نے کہا کہ ہمارا صدر پاگل ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہی ہوتا ہے۔ اب یہ البتہ یہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا کہ پاکستان کی جانب سے جاری شدید سفارتی ثالثی کی کوششوں کے دوران ہم ان عناصر کی مسلسل گمراہ کن مہم سے پوری طرح آگاہ ہیں جو امن معاہدے کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ظاہر اسرائیل کی طرف اشارہ تھا، اور کیا تھا؟ البتہ یہ ہے کہ ہم نام نہیں لے سکتے۔ شور و غوغا اور افواہوں کی ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ امن معاہدے کا حتمی اور باہمی طور پر منظور شدہ متن طے پا چکا ہے، اور پاکستان اب دونوں فریقوں کے ساتھ مل کر اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے کے لیے قریبی رابطے میں کام کر رہا ہے۔ امن آج جتنا قریب ہے اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں تھا۔ اچھا، کبھی اتنا قریب والی بات یہ عباس عراقچی صاحب نے بھی کہی ہے، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر سے پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت یعنی اسلام آباد ڈیکلیریشن آف انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی آج جتنی تکمیل کے قریب نہیں تھی۔ اسے حتمی شکل دیے جانے تک میڈیا کو چاہیے کہ اس کے مندرجات کے بارے میں قیاس آرائیوں اور غیر مصدقہ اطلاعات سے گریز کرے۔ ہمارے ذمہ دارانہ اور شفاف طرز عمل کے مطابق تمام تفصیلات مناسب وقت پر عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ انہوں نے 12 جون کو صبح 10:52 پہ کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ہمارے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے انہوں نے 12 جون کو کوئی تقریباً 9:13 پہ ٹویٹ کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جنیوا میں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہے؟ اب اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی پاکستان نے اتنا کچھ ثالثی کا کردار ادا کیا اور یہ جنیوا میں کیوں ہو رہا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان کا پہلے بتایا گیا کچھ ذرائع نے کہ جی پرائم منسٹر پاکستان جا رہے ہیں فوری طور پہ جنیوا دستخط کے لیے، تو شاید اب بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ آن لائن دستخط کریں گے
اور ہو سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب جائیں، ٹرمپ بھی ادھر سے نہیں آ رہا، تو بہرحال اب یہ کون کون جا رہے ہیں اور کب جا رہے ہیں اس کا تو پتہ چل جائے گا۔ البتہ وہ جو پوائنٹس آئے ہیں نا، وہ ایران امریکہ کے مجوزہ جو 14 پوائنٹس ہیں، اور یہ مہر نیوز ایجنسی نے اس کو آؤٹ کیا ہے، تو اچھا بڑی ٹیکنیکلی ایک صورتحال ہوتی ہے نا کہ آؤٹ بھی کرا دیں اور پھر کہیں کہ جی میڈیا جو ہے نا، مطلب وہ ہر بندے کے اپنا ایک صورتحال ہوتی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام محاذ نمبر 1 تمام محاذوں پر بشمول لبنان فوری اور مستقل جنگ بندی نافذ کی جائے گی۔ اور نیکسٹ، امریکہ اس بات کا عہد کرے گا کہ وہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا اور ایران کی خود مختاری کا احترام کرے گا۔ نیکسٹ، 30 دن کے اندر ایران پر عائد بحری ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ نیکسٹ، امریکہ ایران کے گرد و نواح کے علاقوں سے اپنی فوجی موجودگی واپس لینے کا پابند ہوگا۔ نیکسٹ، آبنائے ہرمز کو 30 دن کے اندر ایرانی انتظامات کے تحت کھول دیا جائے گا۔ نیکسٹ، ایرانی تیل، پیٹرو کیمیکل مصنوعات اور متعلقہ برآمدات پر عائد پابندیاں معطل کر دی جائیں گی، جبکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی تک ایران کو مکمل رسائی دی جائے گی۔ نیکسٹ، امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب مالیت کے منصوبے فراہم کریں گے۔ نیکسٹ، جوہری معاملات، امریکی بنیادی اور ثانوی پابندیوں کے مکمل خاتمے، نیز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA سے متعلق اقدامات کے خاتمے کے لیے 60 روز مذاکراتی مدت مقرر کی جائے گی تاکہ حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ نیکسٹ، ایران دوبارہ اس عزم کا اعادہ کرے گا کہ وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ مذاکراتی مدت کے دوران امریکہ خطے میں مزید فوجی دستے تعینات نہیں کرے گا اور نہ ہی نئی پابندیاں عائد کرے گا۔ نیکسٹ، 60 روزہ مذاکراتی مدت کے دوران ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $24 ارب جاری کیے جائیں گے، جس میں سے نصف مذاکرات شروع ہونے سے پہلے دستیاب ہوں گے۔ نیکسٹ، معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی مانیٹرنگ نظام قائم کیا جائے گا۔ اور نیکسٹ، حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی، کل کو یہ پھر مکر نہ جائے۔ حتمی مذاکرات، نیکسٹ، حتمی مذاکرات کا آغاز صرف اسی صورت میں ہوگا جب ایران کے منجمد اثاثوں کی نصف حصہ جاری کر دیا جائے گا، تیل پر پابندیاں معطل کر دی جائیں گی اور بحری ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ اور نیکسٹ، یہ میرا خیال ہے سیکنڈ لاسٹ ہے، حتمی معاہدہ صرف یورینیم افزودہ یورینیم مواد، جوہری مواد، پابندیوں میں نرمی اور ایران کی اقتصادی تعمیر نو سے متعلق امور تک محدود ہوگا، اور ایران کے میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت کے معاملات مذاکراتی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہوں گے۔ مطلب آپ یہ ہمیں نہیں کہیں گے کہ ہم حزب اللہ کو سپورٹ نہ کریں یا حوثی باغیوں کو سپورٹ نہ کریں، وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، تو وہ اس طریقے سے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کب ہوتا ہے، اور وہ والی بات ہے CNN والی، پہلے بھی 38 مرتبہ کہہ چکا ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت قریب ہیں۔ اب عباس عراقچی نے کم از کم یہ تو کہا ہے کہ معاہدہ اس سے پہلے اتنا قریب کبھی بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، اب یہ دیکھیں کہ جنیوا میں کب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اب کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے، اب اس میں دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہی والی بات ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ہوتا کیا ہے اس وقت کہ جب بیٹھ کے دستخط ہو جائیں گے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اعلان ہو جائے گا، تب کوئی چیز کنسالیڈیٹڈ ہوگی۔ ادروائز ٹرمپ جیسا بندہ جو صبح کو ایک تو دوپہر کو دوسرا، شام کو تیسرا بیان دیتا ہے، اس طرح کا فکل مائنڈڈ آدمی، اس طرح کا، میں جھوٹا کہوں تو پھر وہ کہیں گے غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، لیکن جن کے اپنے اخبارات بتا چکے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں بھی پتہ نہیں کتنے ہزار جھوٹ بولے ہیں، ان کے جھوٹوں کی تعداد سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بھی شومی قسمت، اس طرح کا بندہ وزیر اپنا صدر بن گیا امریکہ کا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔